ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। घरों में जहाँ नशे की बीमारी जैसी इल्लतें आ जाती हैं तो काफ़ी फसाद होता है, काफ़ी झगड़ा होता है और बोल बुलारा चलता रहता है। जो विल पावर है वो छोटे मोटे कामों में तो ठीक रहती है, लेकिन जहाँ एडिक्शंस का या इल्लतों का वास्ता पड़ जाता है तो उसमें खाली विल पावर काम नहीं करती, क्योंकि विल पावर ओवर टाइम थक जाती है। कुछ अरसे के बाद वैसे नेचुरली एक मरीज़ को 2 दिन हो जाए नशा ना किए हुए तो वो 2 दिन को 2 हफ्ते बना सकता है और वो उस पर भंगड़े भी डाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन इलाज में जब स्ट्रक्चर में आता है मरीज़ और वो नाप तोल सीखता है, डॉक्यूमेंटेशन सीखता है, ये हकीकत की बात है कि जो नशे के मरीज़ होते हैं उनकी जो इखलाकी इक़दार हैं वो बहुत आला दर्जे की होती है। ज़िंदगी में आम तौर पर अगर कोई बंदा सिर्फ मुस्कुराने की आदत जमा कर ले अपनी ज़िंदगी में, यानी अपना ले, तो 1 साल के बाद उसकी ज़िंदगी कई गुना ज़्यादा तरक्की कर चुकी होगी अगर वो सिर्फ मुस्कुराते रहने की आदत डाल ले। अस्सलाम वालेकुम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं यू आस्क फॉर इट और मेरा नाम है सलमान अहमद आवान। ये प्रोग्राम आप विलिंग वेज पाकिस्तान के फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बराह रास्त देख रहे हैं। आज हफ्ते का रोज़ है और इस प्रोग्राम की जो आज की खासियत होती है वो तो ये है कि हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हुआ करते हैं। आप विलिंग वेज के बानी हैं, सरबराह हैं, CEO हैं और कोई 50 साल से ज़्यादा का अरसा आपको हुआ पाकिस्तान में ये जो एडिक्शन साइकेट्री की, एडिक्शन काउंसलिंग की जो फील्ड है उसमें काम करते हुए। हमने पिछले 3 ऐसे शोज़ किए कि जिसमें हमने एक एक करके नशे की बीमारी के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बातें की। एक पहलू ये था कि नशे में किसी इंसान की अपनी दिलचस्पी जो है, यानी अपनी जो विल है नशा छोड़ने के हवाले से, उसका क्या किरदार होता है, यानी किस तरह से किसी इंसान का वो जो अंदर का जज्बा है उसको जगाया जाता है। फिर दूसरा ये है कि सिर्फ वो शायद अंदर की विल काफ़ी नहीं है, इसी वजह से नतीजा नहीं निकलता, तो कोई ऐसी स्किल्स हैं जो कि कुछ काम करती हैं। फिर बात यहाँ पे भी नहीं रुकी, फिर ये आया कि अगर इंसान विल भी बना ले, स्किल भी बना ले, लेकिन इर्द गिर्द ऐसे दोस्त हों, इर्द गिर्द ऐसे हवारी हों कि जो कि उसको खींचने की कोशिश करें कि तू ज़्यादा ही नेक हो गए हैं, तो वहाँ पे फिर क्या किया जाए। और फिर बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, यानी वो कहते हैं कि गल ऐसे नहीं मुकदी, तो गल मुक्ति यहाँ पे है कि साथ कोई मेंटोरशिप भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो सारा सिलसिला है, यानी हमने पिछले जो 3 प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस किया,
کسی ایک چیز کے ساتھ تو گزارا ہو نہیں سکتا. یعنی کوئی انسان اگر دل سے وعدہ کر لے یا قسم ہی اٹھا لے, جیسے ابھی نیچے ایک پیشنٹ کہہ رہے تھے کہ بس اب ارادہ کر لیا ہے کہ چھوڑ دینا ہے اور انشاءاللہ چھوڑ دینا ہے, تو کام تو ہو ہی گیا. اصل میں یہ تو دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے اس فیلڈ کی کہ آپ نے ارادہ کر لیا, فیصلہ کر لیا تو بس کام ہو گیا. نہیں, اس سے کام شروع ہوتا ہے. جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سکلز کی ضرورت ہوتی ہے, علاج کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو اپنا ماحول نئے طریقے سے تخلیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں انسانوں کو بھی آپ نے ایک نئی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے اور ماحول کو یعنی بے جان چیزوں کو بھی اپنے ارد گرد اچھے طریقے سے ترتیب دینا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا کہ ہم پروگرس کر رہے ہیں یا ہم ریگریس کر رہے ہیں, تو یہ جاننا بھی ضروری ہے. جیسے اسٹاک ایکسچینج کا نہیں ہوتا, نمبر اوپر چلے جاتے ہیں, نمبر نیچے آ جاتے ہیں, تو پوائنٹس بہتر ہوتے ہیں, ملکی حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, بین الاقوامی حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اسی طرح مریض کی بھی ایک پرسنل اسٹاک ایکسچینج بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں اسکور بورڈ ہوتا ہے جس پہ نظر رکھتے ہیں آپ. اسکور بورڈ پہ مریض نے خود بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. دن میں کوئی ایک آدھ موقع پہ یعنی صبح یا شام پچھلے 24 گھنٹے کا اسکور بورڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ منافع میں رہا کہ خسارے میں رہا, وہ آگے بڑھا کہ اسٹیٹک ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے, جس میں سے ہم نے کچھ چیزوں کو بطور خاص ڈسکس کیا پچھلے چند پروگراموں میں, اور وہ ہمارے اوپر ایک تھوڑی سی پابندی تھی کہ جس قسم کا ہمیں خط ملتا تھا اس میں جو مسائل کوئی پیش کرتا تھا تو ہم اس کے نقطہ نظر سے جواب دے رہے تھے. ویسے نیچرلی ایک مریض کو 2 دن ہو جائے نشہ نہ کیے ہوئے تو وہ 2 دن کو 2 ہفتے بنا سکتا ہے, اور وہ اس پہ بھنگڑے بھی ڈال سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن علاج میں جب سٹرکچر میں آتا ہے مریض اور وہ ناپ تول سیکھتا ہے, ڈاکومنٹیشن سیکھتا ہے, علاج میں ہم نے بھی بہت چیزیں ڈاکومنٹ کرنی ہوتی ہیں اور مریضوں کو بھی سکھانا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ڈاکومنٹیشن کے ذریعے آگے بڑھیں تاکہ مہینے بعد یا سال بعد بھی وہ واپس مڑ کے دیکھیں کہ وہ کہاں تھے تو اب کہاں ہیں, تو ان کو ایک واضح اندازہ ہو سکے کہ وہ انہوں نے ترقی کی ہے یا نہیں کی. اگر ہم ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے تو پھر ہمیں کوئی روز تھوڑی تھوڑی آنے والی تبدیلیوں کا اتنا ادراک نہیں ہوتا, اور بعض اوقات ہم اتنے پرجوش نہیں ہوتے جتنا کہ ہمیں ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کسی ایک دن جب کوئی سیٹ بیک لگتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو وہی کھڑے. آپ نے بہت سے نشے کے مریضوں کے والدین کو اس چیز پہ تڑپتے دیکھا ہوگا کہ اگر وہ کسی دن کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے, سلپ ہو جاتا ہے یا ریلیپس ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب کیے پر کرائے پہ پانی پھر گیا ہے, جبکہ ایسا در حقیقت نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم نے باتیں پہلے کی تھی وہ مختلف ٹاپکس تھے جن پہ ہم نے باتیں کی تھی. آج ہم آف ٹاپک ہو کے بات کریں گے کہ ان سب چیزوں کو جن کو ہم نے پہلے الگ الگ ڈسکس کیا, اب ان کو ہم کیسے ملا جلا کے تو پیش کریں کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط کیا ہے. جس میں ہم نے ابھی بات کی کہ اسکور بورڈ یا اسٹاک ایکسچینج, ہم اس کو اپنے یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں کہ مریض کی اسٹاک ایکسچینج کیا کہہ رہی ہے, جس کو ہم کہیں تو بہی کھاتا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کدھر کو چل رہا ہے. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر کچھ وائٹل بیہیویئرز ہوتے ہیں جن میں کوئی بہت لمبا چوڑا زور نہیں لگتا, اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے. جیسے کہ زندگی میں عام طور پر اگر کوئی بندہ صرف مسکرانے کی عادت جمع کر لے اپنی زندگی میں یعنی اپنا لے, تو 1 سال کے بعد اس کی زندگی کئی گنا زیادہ ترقی کر چکی ہوگی اگر وہ صرف مسکراتے رہنے کی عادت ڈال لے, اور اس میں کوئی بہت زور نہیں لگتا. تو یہ جو چیزیں ہیں کچھ جو آج ہم بات کریں گے اس معاملے میں کہ وائٹل بیہیویئرز کون سے ہوتے ہیں, اور یہ جو سورسز ہیں جن کو ہم 6 سورسز کہتے ہیں, جن میں ایک ول پاور ہے, ایک سکل پاور ہے, پھر سوشل کیپٹل ہے یعنی ہمارے دوستوں کا یا صحبت کا اثر, یا پھر ہم کہتے ہیں مینٹور یا علاج کرنے والے معالج کا اثر و رسوخ کیا ہے آپ کے اوپر. یہاں پہ جیسے ٹوکن اکانومی فالو ہوتی ہے کہ جس میں آپ کسی پیشنٹ کو یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ ملاقاتیں کیسی کرتا ہے,
یا اچھا وہ اس کا رہن سہن یا نظریات یا گروپ اٹینڈ کرنا، گروپ میں کس درجے پہ اٹینٹیو ہونا، تو وہ جو اس کے نمبرز ملتے ہیں تو وہ بھی سیم طرح کا کنسیپٹ وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہی وہ پوائنٹ جمع یا تفریق ہوتے ہیں. لیکن مریض کی فیملی سے جو ملاقات ہوتی ہے جس میں ایک کوچ یعنی کاؤنسلر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہم ڈیلیبریٹ پریکٹس کہتے ہیں. بعض اوقات پیشنٹ یا فیملی اپنے طور پر کسی چیز کو اپنا رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بذات خود کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی جس کی وہ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہوں بڑے جوش سے، بڑے زور سے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ غلط دیوار پر لگی ہوئی تھی، تو پھر آپ کو کافی کوفت ہوتی ہے. اس کا مطلب اسکور بورڈ جو ہے وہ مالج بھی جو ہے وہ مانیٹر کر رہا تھا، وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا. معالج اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے، اور بعد میں پیشنٹ اپنے طور پر کرتا ہے، اور فیملی اپنے طور پر کرتی ہے. فیملی کے پاس بنیادی کرائیٹیرین صرف ایک ہوتا ہے اپنے طور پر کہ نشہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، اور اس میں کافی کباختیں ہیں جب فیملی صرف اس چیز کو دیکھتی ہے کہ نشہ کیا کہ نہیں کیا، اور باقی جو تمام امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں پروگرس کے ان کو جب ٹچ نہیں فیملی کرتی. مثال کے طور پر آن اے گیون ڈے کوئی الکوہلک ہے تو اس کے والد یا والدہ یا بیوی اس کو جب دن میں کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ہوتا ہے، گھر میں، کوریڈور میں، کسی کمرے میں، ڈائننگ روم میں، تو وہ سب سے پہلے بھلا کیا دیکھتے ہیں کہ نشہ کیتا کہ نہیں کیتا. اچھا، وہ فوراً اپنا جو ایک کیمرہ ہے وہ ایکس رے اتارتے ہیں، اور اس ایکس رے کا تقریباً 5 سیکنڈ میں وہ رزلٹ آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، فادر جو الکوہلک ہے، تو وہ اس کو دیکھتا ہے، کیمرہ آن ہوتا ہے، ایکس رے اترتا ہے، اور 5 سیکنڈ میں رپورٹ آتی ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے یا نشے میں ہے. اچھا، اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کے چہرے پہ وہ تاثر آ جاتا ہے کہ بھئی میرا بیٹا ٹھیک ہے. اچھا، اب بیٹا جب دیکھ رہا ہوتا ہے فادر کو ایکس رے اتارتے ہوئے، تو وہ ان 5 سیکنڈ کے دوران کیسے محسوس کرتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جج اس کو لگتا ہے کہ ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے، کیونکہ بیٹا چاہتا ہے کہ اگرچہ میں مطلب شراب کی لت میں ہوں لیکن میں بیٹا ہوں، اور میرا باپ جب مجھے دیکھتا ہے تو وہ ایک باپ کی نظر سے دیکھے، باپ کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ مجھے نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، وہ نشے کا ڈھونڈ رہا وہ نشے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اور 5 سیکنڈ میں جب باپ کی تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ اس نے اس وقت شراب نہیں پی ہوئی یا نشہ نہیں کیا ہوا، تو بیٹے کی اندر بے چینی بہت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ریسیپروکیٹ نہیں کرتا. جب والد مسکراتا ہے اس کو دیکھ کے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے، تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے بیٹے کی نظر سے دیکھا ہی کب ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر کسی نے نشہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، آپ کو ایکس رے لینے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر میں یہ عذر من شمس ہو جائے گا، یہ ساری چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، چند چڑھ تو جائے سر گا. پھر وہ تو دیر نہیں ہوگی جس طرح ہم نہیں، سوچتے ہیں. دیر نہیں ہوتی، اور مطلب بڑی جلدی اگر معمولی فرق پڑتا ہوتا نشہ کرنے سے تو پھر تو معاملہ ٹھیک تھا کہ دیر ہو گئی، لیکن یہ معمولی فرق نہیں پڑتا، سر تھوڑی دیر میں ہی. سوچتے ہیں جی، پیرنٹس یہ سوچتے ہیں. نہیں، پیرنٹس کے چونکہ سٹیکس اتنے ہائی ہیں کہ وہ یہ سوچے بنا نہیں رہ سکتے، لیکن ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے اصل جو نتیجہ ہے وہ صرف اس بات سے نہیں نکلتا کہ اس نے نشہ کیا ہے کہ نہیں کیا. سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے کسی بھی فیملی میں جب نشے کی بیماری ہوتی ہے تو تصادم بہت دیکھنے میں آتا ہے، جھگڑا، لڑائی، فساد بہت دیکھنے میں آتا ہے، اور اس جھگڑے فساد میں اگر کمی آتی ہے تو یہ پروگرس ہے، کیونکہ جھگڑے فساد میں کمی آئے گی تو اصل موضوع پہ بات ہو سکے گی، کیونکہ جب جھگڑا فساد ہو رہا ہوتا ہے تو اصل موضوع کہیں بہت پیچھے چلا جاتا ہے. ہم رویوں پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، ہم وہ فزیکل سٹیٹس ہے اس کے بیچ میں پڑے ہوتے ہیں. ہاں، یہ ہے نا کہ فیملی کو جب یہ علم نہیں ہوتا کہ اٹ از اے ایڈکشن یا بیماری، تو ان کا خیال یہ نہیں ہوتا کہ تصادم ختم کرنا ہے. ان کی جو اطمینان ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ نشہ کیا ہے یا نہیں کیا. انہوں نے تو اس کو جو ہے نا ایک بات یہ کہنی ہوتی ہے کہ تم نشہ چھوڑ، نشہ چھوڑ. ٹھیک ہے.
جو کہ وہ اس کے بس میں نہیں ہے، والدین کے بس میں بھی نہیں ہے کہ اس کا نشہ چھڑا دیں، یہ کسی کے بس میں نہیں، یہ سب کی کولیبریٹو جو ایفرٹ ہے. جی علاج کے بس میں ہے سر. میں سب بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ اس پیشنٹ کی اور اس کی فیملی کی اور علاج کرنے والوں کی، اور پھر ہمارا جو مالک اور خالق ہے اس کی آشیرواد چاہیے. یہ تو کمبائنڈ ایفرٹ ہے، اور علاج اس کا سن qua non ہے. سن qua non آپ سمجھتے ہیں میڈیکل ٹرم ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تو جب گھر والے کہتے ہیں نا کہ تم نشہ چھوڑ دو، اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بعض اوقات وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تم نشہ کم کر دو. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بات خطرناک کیوں ہے کہ اس کے کہتے ہیں تم نشہ کم کر دو؟ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کرنے کی اجازت کہ ہے. نشے کا تو مسئلہ نہیں ہے، اب صرف زیادہ نشے کا مسئلہ، اب صرف کوانٹٹی کا مسئلہ رہ گیا. لیکن یہ دونوں کام وہ نہیں کر سکتا. پر ایک تیسرا کام ہے جو کہ وہ کر سکتا ہے پر آپ کبھی نہیں کہتے، اور وہ کام ہے کہ تم مدد حاصل کرو، تم علاج میں چلے جاؤ. بس سائن بھی یہ ہے، چاہے وہ فیملی ہو یا پیشنٹ ہو، جب وہ اس فرق کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ بار تو وہ یہی ری ایشورنس دے رہا ہوتا ہے کہ نشہ میں نے اب چھوڑ دینا ہے، نشہ میں نے چھوڑ دینا، اور فیملی کہہ رہی ہوتی ہے نشہ چھوڑ دو. تو ایک سٹیپ جو وہ اصل میں جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ نشہ میں نے چھوڑ دینا ہے، تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ فیملی یہ سننا چاہتی ہے. فیملی یہ سننا چاہتی ہے جو مرضی کہ کر، بار بار جو مرضی کری جاؤ، لیکن بار بار کہتے رہو کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا، بس میں اب نہیں کروں گا نشہ. تو یہ جو صورتحال ہے، جب فیملی بات کرے تو دیکھ تو لے کہ یہ بندے کو جو میں کہہ رہا ہوں سن بھی رہا ہے کہ نہیں، وہ کام کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو آپ اس کو وہ کام کہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے، یعنی علاج میں آگے بڑھ کے حصہ لینا. اور باقی پھر علاج والوں کا کام شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب تک وہ علاج کی صلاح ہی نہیں دیتے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ برڈن تم اٹھاؤ، دل ہونا چاہیے نہیں دل نہیں ہونا چاہیے، کہتا ہے نشہ کر سکنا تو چھڑ بھی سکنا. مطلب وہ تو پھر جتنے منہ اتنی باتیں. یہاں تو ہر بندہ جو ہے ہر بیماری کا ایکسپرٹ ہے، مطلب نان ایکسپرٹ جو ہے ایکسپرٹ ہے. کری تھی کہ وی آر دا ون، یعنی عام اگر پریکٹس ہے جیسے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، جیسے آپ کو آپ کے پیشنٹ یہ تو نہیں کہتے ہوں گے میں تو دسنا سرجری کس طرح کرنی، بٹ وی ہیو دس ایکسپیرئنس. چاہے ہمارے پاس کوئی ٹین ایجر آئے یا کوئی بڑی ایج کا، وہ ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ علاج ایسے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو انسائٹ ہی نہیں ہے کہ علاج جو ہے وہ ایکچولی میں کہتے ہیں کہ اس کو ان کے نزدیک اور فیملی کے نزدیک بھی ہے کہ نشہ نہ کرنا از دا گول. حالانکہ علاج کا یہ گول نہیں ہے، یہ ایک پری ریکوزٹ ہے، یعنی یہ ایک شرط ہے کہ نشے کے ساتھ آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اور علاج کا الٹیمیٹ گول ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی کی طرف آئیں. لیکن میں آپ کو کہوں کہ مریض بڑی دلچسپ لاجک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اول تو میری زندگی خراب نہیں ہے، لیکن اگر میری زندگی خراب بھی ہے تو نشے کی وجہ سے خراب نہیں ہے. یعنی اس طرح وہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نشے کو، اور اپنے دوستوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے دوست بہت اچھے ہیں، میں ہی برا ہوں، نہیں یا نشے کی بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں ہی برا ہوں. نہیں سر، وہ آپ پہ بھی تو ڈالتے ہیں، آپ پہ بھی ڈالتے ہیں کہ تہاڈی وجہ نال ہویا ہے. وہ تو پھر کسی نے بھی کہہ دیں گے. کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ چاند ستارے دیکھ سکتے ہیں تو جب تک سانس چل رہی ہے تو آپ یہ میں نہیں رہ جا سکتے کہ مجھے کوئی نقصان ہوا ہے. آپ کو پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ نشہ کوئی نقصان نہیں دینا. مطلب لوگ اپنے آپ کو اس طرح کی تسلیاں دیتے ہیں. اور جب ہم یہ اسٹاک ایکسچینج کی یا اسکور بورڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ایک سمپل سا طریقہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ روزانہ اپنے پیشنٹ کو کچھ نمبر دے سکتے ہیں یا اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو آگے راہ مل جاتی ہے، گول سیٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نان لیونگ ہیں اور بے پناہ مدد دیتی ہیں. جیسے کہ نان لیونگ چیزوں میں سے ایپلیکیشنز ہیں، جیسے آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو ایسی ایپلیکیشنز ہیں. نان لیونگ چیزوں میں چیٹ جی پی ٹی ہے جس میں ایک بندہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، گوگل ہے جو لگتا ہے کہ کوئی بندہ ہے، پھر کتابیں ہیں. اور پھر آپ کے سامنے جو ماحول ہے، بعض اوقات ماحول آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی قربت سے آپ میں کیا فرق آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی مریض محلے کی مسجد میں جانے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، تو اس قربت سے فرق پڑ سکتا ہے. اگر
کسی نہ کسی ایسی محفل میں جانے لگتا ہے. دنیا میں یہ جو 12 قدموں کا پروگرام بہت مشہور پروگرام ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے لوگ نشے سے نجات پاتے ہیں. تو یہ 3 نشے کے مریضوں نے اس پروگرام کو جو ڈسکور کیا تھا تو وہ یوں کیا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیٹھا کرتے تھے جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو گریجویٹس ہیں وہ بیٹھ کے تو اپنی ویکلی میٹنگ کیا کرتے تھے. اور وہ باہر بیٹھ کے، کیونکہ وہ آکسفورڈ گریجویٹ نہیں تھے تو وہ باہر بیٹھ کے ان کی باتیں سنا کرتے تھے، دروازے سے باہر بیٹھ کے کان لگا کے وہ سنا کرتے تھے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. ان کو لگتا تھا کہ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، اور وہ ان کی باتیں سن کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خود محسوس کیا کہ ان کی اپنی زندگی بڑی خراب ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پیشنٹ کو جو محسوس نہیں ہوتا کہ میرا کوئی نقصان ہوا ہے، اس میں تو فیملی کا اور اس کے ارد گرد کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو وہ نقصان ہونے نہیں دیتے. دیکھیے، یہ جانے انجانے میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جسے ہم انیبلنگ کہتے ہیں، اور یہ جو انیبلنگ ہے یہ گڈ فیتھ کے ساتھ کی جاتی ہے، اپنے پیارے کی محبت کو، قربت کو، رشتے کو دیکھ کے کی جاتی ہے. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس انیبلنگ سے یا مریضوں کو یہ جو ایسے موقعوں پہ ریسکیو کیا جاتا ہے جب کہ نشہ ان کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس تکلیف کو اپنے سر لے کے تو مریض کو ریسکیو کرتے ہیں، تو مریض کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے نشہ کوئی تکلیف نہیں دیتا. اور جو لوگ ریسکیو کرتے ہیں، ریسکیو کرنے کے بعد تھوڑی لعنت ملامت بھی کرتے ہیں. وہ لعنت ملامت کرنا اس وقت ان کا کہتے ہیں نا اب تو بنتا ہے ہمارا، مطلب یہ تھانے جو تم پکڑے گئے تھے، تھانے پکڑا گیا ہے بچہ، آنن فانن اس کو چھڑائیں گے. اور کئی دفعہ سر ہم چھڑاتے بھی اس طرح کہ بعد میں ہم اس کی بےزتی کر سکیں. دفعہ وہ اس میں احسان اس وقت وہ بڑے شوق سے کراتا ہے، بہت شوق سے کراتا ہے کہ آپ پھر مجھے اس کے بعد کر لو پھر اب تو بنتا ہے. آپ تو جائیں بریک پہ، ہم واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے اکثر گھروں میں یہ چیزیں علیحدہ پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ ول، کہیں پہ اسکل، کہیں پہ کوئی چیز، کہیں پہ کوئی چیز، لیکن اصل نتیجہ تب نکلتا ہے جب چیزوں کو کمبائن کیا جاتا ہے. تو یہ سر جو کمبینیشن ہے یہ چیزوں کا، کہ ول اکیلی کچھ نہیں، اسکل اکیلی کچھ نہیں، یہ کچھ ملا مل ہو کے چیزیں چلیں گی. تو یہ کیسا ایک رابطہ ہے؟ یہ جیسے اگر سے ول اور اسکل کو دیکھا جائے تو کیا یہ دونوں مل کے بھی انسان انکمپلیٹ رہے گا اور باقی دونوں چیزوں کی طرف جانا ہی پڑے گا، یا گزارا ول اور اسکل کے ساتھ چلتا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی رہا جائے؟ دیکھیں، آپ نے اپنی کامیابی کی شرح بڑھانی ہے، پرابیبلٹی فیکٹر ہے نا جو آپ نے بڑھانا ہے. تو جو ول پاور ہے وہ چھوٹے موٹے کاموں میں تو ٹھیک رہتی ہے، لیکن جہاں ایڈکشنز کا یا علتوں کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو اس میں خالی ول پاور کام نہیں کرتی، کیونکہ ول پاور اوور ٹائم تھک جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ کنزیوم ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے آپ ورزش کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے
جو ول پاور ہے اگر آپ اس کا ایکسیسو یوز کریں گے تو وہ ڈرین ہو جائے گی سر. ڈرین ہو جائے گی نا. اگر آپ نے سگریٹ چھوڑا ہے یا شراب چھوڑی ہے کوئی چیز تو پہلے دن ذرا ٹھیک ٹھاک رہے گا آپ کا معاملہ, جذبہ ہوگا, جوش ہوگا, اگلے دن بھی ٹھیک رہے گا, اس سے اگلے دن آپ کو لگے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے. تو اس میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ول پاور کو کیسے اسٹرانگ کریں, کیسے ریپلینش کریں, یہ بھی ایک سکل ہے. لیکن پھر ہمیں اپنے سکل اسکین کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے زندگی میں کون سی سکلز سیکھ رکھی ہیں, ہماری جو گفت و شنید کیسی ہے, ہماری گفت و شنید اپنے آپ سے کیسی ہے, اور ہماری گفت و شنید دوسروں سے کیسی ہے. اگر آپ دیکھیں تو گھروں میں جہاں نشے کی بیماری جیسی علتیں آ جاتی ہیں تو کافی فساد ہوتا ہے, کافی جھگڑا ہوتا ہے, اور بول بلارا چلتا رہتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ جب تک یہ شور شرابہ جھگڑا فساد ہوتا ہے تب تک جو ہے اصل مسئلے پہ توجہ نہیں دی جا سکتی, اور اصل مسئلہ پس پردہ پلتا رہے گا. سب سے پہلے کوشش یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ گھر میں ڈائلاگ کیسے جاری رہے, نیگوسیشنز کیسے جاری رہیں, کیونکہ گھر والوں کو تو نیگوسیشنز سوٹ کرتے ہیں, پر جو ڈیفالٹر ہوتا ہے یا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جھگڑا سوٹ کرتا ہے. اس کو جھگڑا سوٹ کرتا ہے, جس نے آپ کا کچھ دینا ہے. فیملی میں ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور فیملی اسے نشہ چھوڑنے کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے, جو کہ اس کے بس میں اس طرح نہیں ہے جب تک کہ وہ مدد حاصل نہ کرے. تو گھر والوں کے ساتھ پھر اس کو جھگڑا سوٹ کرتا ہے. جیسے کسی سے آپ نے پیسے لینے ہوں تو اس کو پھر جھگڑا سوٹ کرتا ہے, وہ اس کا پھر اس کو جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس لاجک کوئی نہیں ہوتی. آپ کبھی بھی دیکھیں جو بندہ کسی معاملے میں سچا نہیں ہے, جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ سرکمسٹینشیلٹی میں چلا جائے گا. سرکمسٹینشیلٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ بات کے چاروں طرف بات کرے گا, بات پہ بات نہیں کرے گا, وہ اصل چیز پہ نہیں آئے گا. وہ کبھی بات کو شمال کی طرف, کبھی جنوب کی طرف, کبھی کہیں لے جائے گا. اور پھر نشے کا مریض جو ہے وہ چونکہ لڑنا چاہتا ہے اور وہ لڑنا جانتا ہے اور وہ اریٹیٹ کرنا بھی جانتا ہے, تو فیملی کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے. فیملی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ سموتھ ہو بات چیت, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فیملی اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا سلیقہ سیکھ لے. ہم اسے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں. یعنی فیملی ایسے سوال کرے کہ جن میں کوئی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو, صرف فیملی ایکسپلور کرنے کی باتیں کر رہی ہو, کیوں, کیا, کیسے, کب, کس طرح, سوال میں سے سوال نکالے. اور چونکہ مریض کافی انرجائزڈ ہوا ہوتا ہے نشہ کر کر کے, وہ بعض اوقات بہت زیادہ اس کے اندر توانائی ابل رہی ہوتی ہے. بعض نشے ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ بہت بے جھجک اور رسک ٹیکر بن جاتا ہے. سر یہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ مجھے میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا, اس سے بات کرنا. وہ ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کرتا ہے کہ آپ 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں نا ٹیک ٹو ٹو کال. ٹھیک, ایک اکیلا بندہ جو ہے آپ سے نہیں لڑ سکتا جب تک کہ بیچ میں آپ کی طرف سے کچھ طرح مصرع بھی نہ آئے, جب کہ کوئی بات آپ بھی نہ بیچ میں کریں. تو اگر آپ بولنے کا کام شروع میں اس پہ چھوڑ دیں اور جب مریض بول رہا ہو تو اس کو انٹرپٹ کبھی نہ کریں, اسے بولنے دیں, اور جب وہ بول چکے تو پھر آپ ایک آدھ سوال کریں, پھر ایک آدھ سوال اور کریں, تاکہ وہ پھر آپ کو جینون موقع دے بات کرنے کا. اور جب وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے یا آپ کی ذات پہ کوئی حملہ کرے یا آپ پہ کوئی الزام لگائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ہم کل صبح بات کر لیں گے, لیکن آج جو بات چیت میں کرنے آیا ہوں آپ سے, آپ اس پہ اگر توجہ دیں تو زیادہ اچھا ہے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہوا سے لڑائیاں کرتا ہے تو مطلب اس بندے سے آپ نے لڑائی نہیں کرنی, پہلے تو اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. تو مطلب یہ باقاعدہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس سے بات اس موقع پہ کرنی ہے جب ریلیٹیولی ٹھنڈا ہو. یہ صبح کوئی 10-11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے کہ مریض رات کو جب سوتا ہے تو وہ 3-4 بجے سوتا ہے, دن کو 12-1 بجے اٹھتا ہے, لیکن آپ نے اس کو 11 بجے جگانا ہے. مطلب اس کے نیچرل اٹھنے کا انتظار نہیں کرنا. اس کے بعد کون فیس کرے گا اس شیر کو جس کو کہ
12-1 بجے تک اٹھنا تھا اور آپ نے 11 بجے اٹھا دیں. نہیں وہ ایکچولی اس وقت جو ہے قدرتی طور پر وہ اتنا سر اس کے لیے یہ انف میٹیریل ہوگا کہ اس نے 12-1 بجے اٹھنا تھا, اس کو آپ نے 11 بجے اٹھا دیا, تو اس نے جو آپ کے ساتھ کرنا ہے نہیں انرجی, لڑنے کی انرجی تو اس کے پاس ہر وقت ہے. دیکھیں انرجی لڑنے کی تب ہوتی ہے جب وہ نشے سے ٹوٹا ہوا ہے. تو آپ کا مریض جو سویا ہوا ہے سویرے 11 بجے اور اس نے 1 بجے اٹھنا تھا, تو ڈیفینیٹلی وہ نشے سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے, وہ اپنا سودا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب جو اگر آپ کا واسطہ کسی ایسے مریض سے ہے جس نے نشہ چھوڑا ہوا ہے اور اس کو آپ نے چھیڑ دیا ہے, تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے. لیکن ایک بندہ جو کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنا کام, اور آپ اسے تھوڑی دیر پہلے, یعنی جب اس کے جاگنے کا وقت ہے, یا آپ طاق میں رہیں کہ جب اس ایک آنکھ کھول کے دیکھتا ہے پورے گھر کو کہ کوئی مطلب حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں, تو پھر آپ بات چیت کرنے اگر جائیں گے, خود اس کے کمرے میں شیر کی کچھاڑ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ بہتر رہتا ہے. لیکن جب وہ آپ کے پاس آتا ہے اس غرض سے کہ وہ آپ سے پیسے مانگے گا اور آپ اس سے پھر یہ تفتیش شروع کر دیتے ہیں, تو پھر یہ تھوڑا خطرناک ہے. اور اس وقت نشے سے وہ ٹوٹا ہوا بھی ہوگا, جیسے کہ وہ 1 بجے اٹھا ہے, ماں نے منت سماجت کر کے ناشتہ کرایا ہے, اس کے بعد وہ نہا دھو کے یا نہائے دھوئے بغیر تیار ہو کے اب باہر جانا چاہتا ہے شام 5-6 بجے, اور وہ اپنے ابا کے پاس یا اماں کے پاس آیا ہے اور اس نے پیسے مانگنے اور باہر جانا ہے اور بتانا ہے کہ باقی بہن بھائیوں کو تو بہت پیسے ملتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں ملتے. اماں ابا اس انتظار میں بیٹھے تھے کم پہن دے پھر میں دیکھنا. اچھا نہیں کسی نال کم پہنتے نہیں, پہلے ہی جا کے تو اس کو کمرے میں نا جب آپ جا کے ملتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے, ٹھیک, اور پھر وہ منہ برا سا بنائے یا اچھا سا بنائے, آپ برا نہیں مناتے اور آپ بات چیت شروع کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے آف ٹریک نہیں ہونا, آپ نے ایک سنگل پوائنٹڈ ایجنڈے پہ ایک دن بات کرنی ہے, کسی بھی سنگل پوائنٹڈ, آپ نے ایک دن میں بچھاڑ نہیں کرنی, 5-6 باتوں پہ بات نہیں کرنی, آپ نے اسے بتانا ہے. اور سب سے جو بڑی بات, جو توجہ طلب بات ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں رسپیکٹ, تو وہ ایک تو انکنڈیشنل رسپیکٹ آپ رکھتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو پھر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ اسے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم اپنا طور طریقہ نہیں بدلو گے تو اس کے نتائج کی ذمہ داری تم پر آئے گی. جو بھی نتائج اس کی زندگی میں نکلتے رہتے ہیں, جب وہ راتوں کو دیر سے آتا ہے یا جب وہ غلط کام کوئی کرتے ہوئے پولیس میں پکڑا جاتا ہے, تو یا اس کے بیوی بچوں کو کوئی مالی مسائل ہوتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, تو گھر والے جب دیکھیں نا مریض کتنا بعض اوقات کہتا ہے میں 18 سال سے بڑا ہو گیا ہوں, میری مرضی, میں اب 36 سال کا ہو گیا ہوں, میں اب یہ کروں, میں اب وہ کروں. والدین کبھی نہیں کہتے کہ تم 36 سال کے ہو گئے ہو تو اب ذمہ دار بھی بن جاؤ, اب تم اپنے کھانے کمانے کا بھی فکر کرو. نہیں, وہ چلتا رہے گا, اس کا اے سی چلتا رہے گا, اس کو گاڑی بھی ملتی رہے گی. وہ ایک گھروں میں جو ایک صدیوں سے رواج چلا آ رہا ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے لوگ اگرچہ نتائج اپنے لیے اچھے پیدا نہیں بھی کر رہے تو سب کو سہولتیں ایک جیسی میسر ہوں گی. خاص طور پر والد کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب اولاد کو ایک جتنا روپیہ پیسہ دے گا اور اس میں بڑا اس نے ترازو لے کے تول کے سب کو ایک جیسا دینا ہے اور میرٹ نہیں دیکھنا. یہاں تک ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک مجھے بتا رہے تھے والد کہ میرے ایک بیٹے نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا, اس پہ 35,000 روپیہ لگا, تو دوسرے بیٹے نے کہا کہ مجھے آپ کیش ہی دے دیں, میں نے ایکسیڈنٹ نہیں کیا تو آپ مجھے کیش دے دیں, اور انہوں نے دے دیا. ڈیلنگ اے کیس جس میں 2 بچے اور ایک ظاہری سی بات ہے ہمارے پیشنٹ, تو جو دوسرے بیٹے تھے ان کی ساری شادی, سیٹلمنٹ, پڑھائی, جتنا خرچہ اس پہ آیا نا, جو کہ کچھ کروڑوں میں تھا, بزنس بھی سیٹ کر کے دیا. تو جو ہمارے پیشنٹ تھے انہوں نے حساب لگا کے کہا کہ مینوں دے دیو, تے قسطاں مکائیاں ہوئے سن سال, انہوں نے کہا تاڑے تے مہربانی کر کے اس نے قسطیں کر دی. نہیں تو یہ پیرنٹس جو ہیں بڑے کنوینئنٹلی اس ٹریپ میں آتے ہیں. سر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ایکچولی تو ابھی تک ہم
جو پیشنٹ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ایکچولی یہ کی ہے، یہ کنجی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فیملی ممبرز جب مریض کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری مرضی نہ نہ میری مرضی ہے میں نشہ کراں جو مرضی کراں، تو وہ جب اتنا بے دید ہو کے یہ بات کرتا ہے کہ میری مرضی میں دوستوں کے ساتھ پھروں، رات کو 3 بجے آؤں 4 بجے آؤں، میں نشے کروں میں نہ کروں، یہ میں جوان آدمی ہوں، میں 22 سال کا ہوں، تو والدین یہ ہلکے پھلکے انداز میں بھی نہیں کہتے کہ پھر اپنی ذمہ داریاں بھی تو اٹھاؤ نا، اپنے روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری بھی تو اٹھاؤ، پھر اپنے آپ کو سنبھالو نا، پھر ہمارے اوپر یہ نہ توقع رکھنا کہ کل کو تم پولیس میں پکڑے جاؤ گے تو ہم بھاگے چلے آئیں گے۔ لیکن عموماً صدیوں کے جو رسم و رواج ہیں کہ جب کوئی فیملی ممبر مشکل میں ہوتا ہے تو ہم کود پڑتے ہیں، ہم یہ دیکھے بغیر کود پڑتے ہیں کہ ہمارا کود پڑنا اس کو فائدہ دے گا کہ نقصان دے گا۔ لیکن اگر ہم انفلوئنسر بن جائیں، یعنی اثر و رسوخ استعمال اپنا کرنا شروع کر دیں، تو پھر صورتحال بڑی سر تیزی پتہ سے ہوتا ہے سمجھ آپ کو سکتی اپنے اثر و رسوخ کا، پیرنٹس کو اپنے اثر و رسوخ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں یا مریضوں کی جو بیویاں ہیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یس، اگر مریض جو ہے صرف یہ بات مان لے نا کہ پوچھا گیا ہے کہ بھی آپ برگر کھائیں گے، ہم منگانے لگے ہیں، یا KFC منگانے لگے ہیں، تو آپ کھائیں گے؟ اور مریض کہتا ہے ہاں کھا لوں گا، تو یہ تو ہمارے گھر لیے والے enough۔ کہتے ہیں لو جی عید ہو گئی، ہاں۔ مطلب جی ہاں۔ نے جناب دیکھو کی کر دیتا ہے، آج تک کمال کر دیتا ہے، اے ٹھیک ہو گیا ہے، صدقے اے واری ٹھیک ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ اب اس نے ہمیں اس نے دیکھو نا، یہ میں نے کہا کہ تم، انہوں نے کہا ہاں نہیں آئس کریم، مجھے ایک والد جو ہے وہ سارے اس طرح کے قصے کہانیاں سنا رہے تھے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے مرسیڈیز لے دیں تو میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے مرسیڈیز بھی لے دی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ لیکن میں یہ ایک دن میں اس کو کہا کہ صبح میرے ساتھ ناشتہ کرنے جاؤ، PC میں چلتے ہیں، تو دونوں باپ بیٹا ناشتہ کرتے ہیں، تو یہ مان گیا۔ میں کہا حیران ہو گیا، میں کہ یار یہ تو اتنا اچھا بیٹا ہے میرا، اس جیسا تو اچھا بیٹا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہتا ہے جب بھی مطلب کوئی ایسی بات میں اس کو آفر کرتا ہوں یہ مان لیتا ہے۔ تو باتیں ساری سن کے میں نے اخیر میں کہا، میں کہا کاش آپ میرے ابا جی ہوتے۔ اعلیٰ ظرفی ہے نا سر۔ اب یہ دیکھ لیں کہ مطلب انسان جو ہے وہ کس ایکسٹریم تک جا سکتا ہے پلیز کرنے کے لیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ محبت کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ نہیں بدل رہا تو اور محبت کریں سر، پھر اور محبت انکریز دا ڈوز۔ نا پیشنٹ کی کہ قسطیں انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی، تو ان کے والد، مجھے پیشنٹ کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، مجھے ان کے والد کی بات سن کے نا یہی بات میرے ذہن میں آئی کہ مجھے بھی ایسے ہی کوئی پیرنٹ ملے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ گل ہے ٹھیک کر رہے ہیں، بھی خدا نو روزے میں منہ بخانا ہے، سو اگر میں ایک بچے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں تو اس کے لیے کیوں نہ کروں۔ تو ہی واز، حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز مذہب میں ہے نہیں کہ آپ ایک بچے کے لیے جو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں دوسرے بچے کے لیے بغیر میرٹ کے وہی چیز کریں۔ سر ایکچولی ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ جو چیز میں کما رہا ہوں یا جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ میری ہیں، ہمیں یہ کنوے کرنا ہے کہ بھئی یہ میری ہیں، تمہیں اس وقت ملیں گی جب تم ڈیزرو کرو گے۔ دیکھیں جب اگر والد یہ کہنے کے قابل ہو جائے نا کہ جو کچھ میں کما رہا ہوں یا جو کچھ بھی یہ پراپرٹی جائیداد یہ سب کچھ ہے یہ میرا ہے، جب والد یہ کہنے کے قابل ہو جائے بہت ہی پولائٹ سے، تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن آپ نے کبھی کسی والد کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس میں جو قوانین ہیں آنے جانے کے رہنے سہنے کے وہ میں بناؤں گا؟ تو وہ کہتا ہے میں چلا جاتا ہوں، پھر ہاں جاتا جاتا کوئی نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، میری ویلیو ہی نہیں، کوئی میری عزت ہی نہیں کرتا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ایکچولی ہی ڈزنٹ مین اٹ کہ وہ واقعی چلا جائے گا، لیکن یہ جو باتیں اکثر بچے کرتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ یہ نہیں کیا، یہ تو بہت ناانصافی ہے۔ تو اس کا جو بڑا آسان سا جواب ہے کہ بات یہ ہے کہ انصاف یا ناانصافی یہ نہیں کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کیا، انصاف یا ناانصافی یہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یعنی
دو لوگ جو ایک فیملی کے ممبران ہیں, ایک والد ہے اور ایک بیٹا ہے, تو والد جب بات کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ پاتا کہ انصاف کا جو ترازو ہے میرے ہاتھ میں, وہ آپ کے اور میرے درمیان ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میں کس کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہوں, حتیٰ کہ یہ تک کہتے ہیں بعض اوقات کہ وڈے بھرا کو بےزتی کرا لیندے ہو, میرے کو نہیں کراندے. سر ابھی آپ نے آپ نے یہ کبھی معاشرے میں یہ چیزیں کبھی دیکھی ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کمال ہے, باقی سارے کو بےزتی کرا لیندے, میرے نہیں, جو آگے سے سر پیرنٹس کا آنسر ہوتا ہے وہ گریڈز لاتے ہیں. ہاں, وہ تم کچھ بھی نہیں کرتے. ہاں, مطلب ایسے مفت. یہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے معاشرے میں کہ یہ جو پڑھنا لکھنا ہے یہ والدین کا کام ہے جو بچے کر رہے ہیں. تو جب کوئی آپ کا کام کر رہا ہے تو پھر نیچرلی یو ہیو ٹو پے فار دیٹ. کر لے تو پھر اس کا تو ہم بھی تو سر یہ کہتے ہیں نا, پیرنٹس ایز اے پیرنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کبھی کر لو نا تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اتنے پاپڑ بیلنے کی بجائے اگر ہم کسی بچے کے اندر یہ جوت جگا دیں کہ پڑھنے لکھنے میں تمہارا فائدہ ہے. اسی طرح جب ہم کسی اپنے نشے کے لوڈ ون سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنی پولیسنگ کرتے ہیں, چوکیدارہ کرتے ہیں, گھیرے ڈال کے رکھتے ہیں, ہم اس سے بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں امبیرس ہو جائے گا, مطلب ہے اب کیا کریں اس سے. مطلب اگر وہ نشے میں لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے تو والد اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا چھت سے, تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور رستے میں نہیں آئیں گے کہ بیچارہ امبیرس ہو جائے گا. ایک جو ٹریپ آپ نے بتایا کہ اب وہ اس کو آپ بتا دیں کہ بھئی یہ جو کام کرو گے اس کے تمہیں نتائج بھگتنے پڑیں گے, پھر ہم اس پہ قائم نہیں رہ پاتے. بعض اوقات کندھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی بوجھ اٹھانے کی, لیکن طاقت پیدا کی جا سکتی ہے آہستہ آہستہ. اب دیکھیے گھروں میں کتنا رواج ہے آج کل, یہ جو اسمارٹ فون ہے اس سے تصویریں لینے کا, ویڈیوز بنانے کا. لیکن مجھے بتائیے کہ جب گھروں میں نشے کا یہ معاملہ گرم ہوتا ہے تو مریض کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ڈرنکن حالت میں کیا بولتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا کہتا ہے, کیا سنتا ہے. تو یا چلتا کیسے ہے وہ اور بولتا کیسے ہے وہ, یا وہ واش روم میں پاس آؤٹ ہوا ہے. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے کسی مناسب موقع پہ ود لو بھیج دیں کہ یہ آپ کی ایک ویڈیو تھی, میں نے کہا آپ کے کام آئے گی تو ذرا دیکھ لیجئے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ امبیرس نہیں کرنا. جان چلی جائے اس کی, جان چلی جائے تو کوئی کہتے میرے منڈے نو نہ تتی واہ نہ لگے, ٹھنڈ نال بے شک مر جائے. سانہ اصغر صاحبہ کمنٹ کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں بٹ ہماری چلتی نہیں. اب اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ یہ کہنا سیکھنا پڑتا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کسی کے اندر جو گہرائی میں جو ایک مریض کے اندر بھی بہت زیادہ اچھی اخلاقی قدریں موجود ہوتی ہیں, کیونکہ کسی بھی مریض میں جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو اس کے والدین سے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں. ان اخلاقی قدروں کو جگانے کی ضرورت ہے جن کے اوپر بہت گرد پڑ چکی ہوتی ہے اور کافی سال گزر چکے ہوتے ہیں. مریض کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اخلاقی قدریں کیا ہیں. علاج میں ہم جب یہ چیز کرتے ہیں کہ پیشنٹس کی اخلاقی قدروں کو ایکسپلور کرتے ہیں تو پھر ہم نے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ڈسکریپنسی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کال و فعل میں یہ تضاد ہے, تم یہ اپنی اخلاقی قدریں دیکھو اور اپنے اعمال دیکھو. تو ایک وقت آتا ہے کہ مریض کے اندر سے یہ بات ابھرنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی اخلاقی قدریں جب آپ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ان کو تسلیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اخلاقی قدریں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور نشے کے سامنے ڈھال بن جاتی ہیں اور اس کو اخلاقی قدروں کی فائر وال میں سے گزر کے نشے تک جانا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم مریض کی اخلاقی قدروں کو اس کے اندر سے ایووک کریں. جیسے دہی ہوتا ہے تو وہ اس کو مدانی کے ذریعے ہم کہتے ہیں نا کہ مکھن اوپر آ جائے, تو اسی طرح مریض کا نشہ چھوڑنے کا جذبہ اندر ڈیپ ہوتا ہے, اخلاقی قدریں ہوتی ہیں, ان کو ہم جب سطح پہ لے آتے ہیں تو وہ اس سے وہ خوبصورت رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جو نشہ اور نشے چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کسی بھی مریض کے لیے. بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں اور بات کو یہاں سے ہی آگے بڑھاتے ہیں.
इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सर आपकी इजाज़त से, यानी मतलब मेरा इसके ऊपर ये है कि मुआशरा कोई और बात करता है और ये जो बात है वो कोई और है। यानी नशे के मरीज़ की क्या ही इक़दार होती होंगी, यानी जो इंसान अपना कुछ ख्याल नहीं कर पा रहा, फैमिली का कुछ नहीं करता, सारा दिन घर में रहता है या बाहर दोस्तों के साथ रहता है, तो जब उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी जो इक़दार हैं वो बहुत ऊंचे दर्जे की होती हैं, तो मुआशरा तो फिर इस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट नहीं करता। अब या तो मुआशरा ठीक है या साडी गल ठीक है। देखिए, बात यह है, कई चीज़ें होती हैं गलतुल आम, यानी वो गलत होती हैं पर बहुत आम होती हैं और उन्हें सही समझा जाता है। ये हकीकत की बात है कि जो नशे के मरीज़ होते हैं उनकी जो इखलाकी इक़दार हैं वो बहुत आला दर्जे की होती हैं। अब आप कहेंगे होती हैं कि या हो सकती हैं? नहीं, होती हैं। मैं अभी थोड़ी देर में ये इस मुकदमे को अच्छी तरह एलेबोरेट करता हूँ। मुझे अक्सर वास्ता पड़ता है, मेरे जो साथी बनते हैं विलिंग वेज में, तो उनको मैंने शुरू में उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, फेशियल एक्सप्रेशन देख के, तो मैंने माइल और कायल करना होता है कि आप पेशेंट्स के लिए जो है अनकंडीशनल रिगार्ड पैदा करें। वो पहले हाँ जी कह देते हैं, लेकिन वो करते कुरते कोई नहीं। तो फिर मैं बारहा इस जानिब इशारा करता हूँ कि ये अनकंडीशनल रिगार्ड के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी, आप थक जाएंगे। आपको नॉन जजमेंटल होना है, आपको नॉन रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड करना है। तो हमारी एक मीटिंग होती है पीर के दिन, जूम मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान के हमारे सारे सेंटर्स के लोग होते हैं। तो एक दिन मैं इसी बात पे ज़ोर दे रहा था, तो एक यानी जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इरिटेट होके ताकि कहते, डॉक्टर साहब आप क्या कहते रहते हैं, कौन सी इक़दार, ये तो कुछ भी कर देते हैं, ये तो बच्चों के दूध के पैसे चुरा के तो नशा कर लेते हैं। तो मुआशरा तो इनको भंगी चरसी समझता है, इनके साथ बैठ के खाना खाने के लिए तैयार नहीं, तो आप कौन सी इंसानियत की और इक़दार की बातें करते हैं। मैंने कहा देखें, अभी आपको कम वक्त गुजरा है मरीज़ों से इंटरेक्ट करते हुए, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, 50 इयर्स हो गए, और मैंने ये देखा है कि जो नशे के मरीज़ हैं उनकी इखलाकी इक़दार बहुत ही ऊंचे दर्जे की होती हैं, और उसका सबूत ये होता है कि वो इन 50 सालों में मुझे बताते रहे कि ਤੁਹਾਡੇ ਚੈ नहीं ठीक थे, ਤੁਹਾਡੇ चौ नहीं ठीक। तो बड़े लेक्चर में सुनता रहता हूँ मरीज़ों के। फिर मैं देखता हूँ कि अपने वालिदैन को भी बताते रहते हैं कि कहाँ कहाँ वो गलत है। जब हर घर में जहाँ एक नशे की बीमारी का सिलसिला चल रहा होता है, जो नशे का मरीज़ है वो अपने सब घर वालों को बता रहा होता है कि ਤੁਹਾਡਾ कित्थे कित्थे कसूर है, प्रॉब्लम किधर किधर है। हाँ, और वो बहुत ऊंची ऊंची बातें भी कर रहा होता है, वो मतलब ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहा होता है कि ये करना है वो करना है। तो ये उसकी इक़दार होती हैं, उसका अमल मैं नहीं कह रहा कि ये होता है। तो मुझे एक बड़ा तजर्बा हुआ कोई पिछले 30 साल पहले, जब हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में, जो लाहौर में वाक़या है, इधर जेल रोड पे शुगर के मरीज़ों का हॉस्पिटल है, जो कि ट्विन हॉस्पिटल है विलिंग वेज का, वहाँ जब मैंने शुरू किया वो सेटअप, तो जो डॉक्टर्स की अभी ट्रेनिंग ही चल रही थी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में, तो
ان کو میں نے کہا کہ اخلاقاً صداقت کلینک سے جو اس زمانے میں شاد باغ ہوتا تھا کہ دوپہر کا کھانا ان کو کھلا دیا جائے، اور وہ وہاں سے آتا تھا. اور شروع کے چند دن انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا، بڑا اچھا کھانا ہے، بڑا یہ ہے، بڑی مہربانی آپ کی. لیکن 15ویں دن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو یہ کھانا نہیں کھانا. تو میں نے کہا کیوں ہوا، کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نشیوں کا کھانا ہے، نشیوں کے لیے بنتا ہے، آپ ہمیں وہ کھلا رہے ہیں اس میں کھانا. نشہ شامل ہوگا. نہیں، ان کا مطلب کہ آپ ہمیں ان کے ایٹ پار سمجھ رہے ہیں، ڈیگریڈ کر. تو میں نے کہا نہیں کھانا. کہتے نہیں کھانا. میں کہا کوئی گل نہیں، نہ کھاؤ. کھانا بند ہو گیا. انہوں نے اپنا کھانا خود ارینج کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب ولنگ ویز بن گیا ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، تو پھر انہوں نے کھانا ولنگ ویز سے خرید کے کھانا شروع کر دیا. آج تک 30 سال سے کھانا خرید کے کھا رہے. مطلب جو مفت کا تھا وہ راس نہیں آیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ نشے کے مریض جو ہے وہ ذرا نچلے درجے کے انسان ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبان سے، سائیکالوجسٹ سے جن سے میں بات کر رہا تھا، کچھ 60 کے قریب لوگ تھے، تو میں کھل کے بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھیں میرا اتنا انٹریکشن رہا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نشے کے مریضوں کی جو اخلاقی قدریں ہیں ان میں اور میری اخلاقی قدروں میں بس 19-20 کا ہی فرق ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ میں 19 کسے کہہ رہا تھا اور 20 کسے کہہ رہا تھا؟ 19 اپنی کہہ رہے، 20 ان کے کہہ رہے. ہاں، کیونکہ مریض جو ہے وہ پہلی فرصت میں آ کے تو اونچی اونچی باتیں کر کے جو نیچرلی ان کی اخلاقی قدروں سے ابھرتی ہیں، اور جب مریض اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں والدین کے ساتھ کہ آپ نے ایسے نہیں کیا یا آپ نے ویسے نہیں کیا، یا ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے یا ویسے کرنا چاہیے، تو یہ باتیں جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی جو نظریات ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، بس عمل نہیں ہوتا. اس کا مطلب قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. قول و فعل میں. اچھا، اب نشہ کرتے کرتے یہ اخلاقی قدریں جو ہیں گم ہو جاتی یہ پیچھے نیچے کہیں گم ہو جاتی ہے، اور ان پہ بہت گرد جم جاتی ہے، اور ان کے قول و فعل میں بہت تضاد پایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم نیچے سے ان کی یہ جو اخلاقی قدروں کو لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیں، ایک فائر وال بنا دیں، تو ان کی زندگی بدل جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو قول و فعل میں تضاد ہے اس کو نمایاں کرنا، براہ راست نہیں، انڈائریکٹ کرنا. خود ان کے اندر احساس پیدا ہو کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. جب تک آپ کہتے رہیں گے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے تب تک بات نہیں بنے گی. لیکن جب وہ بولیں گے کہ ہمارے یا میرے قول و فعل میں تضاد ہے تو اس سے بات بنے گی. تو ہمیں یہ ایک چیز کرنا ہوتا ہے، اور جب تک وہ ریزسٹنس دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس ریزسٹنس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جب ہم انہیں کوئی چیز سمجھا رہے ہیں، کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ اس میں مزاحمت کر رہے ہیں، تو ہم انہیں ہیڈ آن کولیجن میں نہیں جاتے، ان کے ساتھ براہ راست ٹکر میں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں اچھا آپ کو اس میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں یا آپ کو اس میں کچھ مشکل ہے تو میں مدد کر دوں. اچھا کیا ہو جائے تو پھر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو جب آپ ان کے ساتھ ایک برابر کے لیول پہ، بلکہ تھوڑا ان کو اوپر رکھتے ہوئے جب بات کریں گے اور ان کو فیل ہو کہ آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے. سر ہمیں لگتا ہے کہ رسپیکٹ کا مطلب ہے کہ ہر بات ماننا. نہیں، قطعی نہیں. جی، میں نے دیکھا ہے کہ نشے کا مریض یہ نہیں چاہتا، نہیں چاہتا کہ اس کی بات مانیں آپ ضرور. میں روز اس تجربے میں سے گزرتا ہوں، کیونکہ ہر شام میری ملاقات پیشنٹ سے ہوتی ہے. 1 بائی 1 آتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی فرمائشی پروگرام ہوتا ہے، اور میں اس پہ بڑے پولائٹلی نو کہہ دیتا ہوں. آرام سے کہتے ہیں تھینک یو، اٹھ کے چلے. ہماری پریکٹس یہ ہے کہ پیشنٹ کو، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ نہ کہنا بہت ایزی ہے. ہاں کہنا بڑا مشکل ہے. تسی جو ہی آئیں کہتی ایک گل ہو آ جائے گی. مطلب اگر آپ نہ کہتے ہیں پر بہت عزت سے نہ کہتے ہیں، رسپیکٹ اور اسمائل کے ساتھ آپ نہ کہتے ہیں، تو وہ بہت. سر آپ ایک معالج ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا درجہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مریض کے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں، ان کو نہ کہنے کے نتائج وہ کرنے پڑتے ہیں. یعنی معالج کو کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوتا. میں آپ کو بتاؤں سوائے اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ دل سے رسپیکٹ، یہ اسکل ہے نا.
یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ معالج کے کوئی روب میں آ جاتا ہے. یہ واحد کیٹیگری ہے کہ جس میں معالج کے روب میں کوئی نہیں آتا. وہ معالج کے ساتھ جو ہے شروع میں اگر اسے پتہ ہوتا ہے کہ معالج میری عزت نہیں کر رہا تو وہ کہتا ہے میں بھی نہیں کروں گا. اگر معالج مجھے جج کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا. اگر معالج مجھے ریڈیکیول کر رہا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر معالج دل سے عزت کرے گا، دیکھو یہ دل کو دھونا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کریڈیبلٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی کے دل میں اترنا پڑے گا. آپ دماغ میں اترنے کی کوشش کرتے رہیں گے، مسائل ہوں گے، لیکن اگر آپ دل میں اتر کے بات کریں گے تو وہ سن لے گا. ٹریٹمنٹ میں یہ اگر آپ کے دل میں ان کی عزت نہیں ہے تو آپ علاج نہیں کر سکتے اور تھک جائیں گے. آپ بہت تھک جائیں گے، روگی ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے اس چیز سے. آپ اسے انجوائے نہیں کر سکیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیز آپ انجوائے نہیں کرتے وہ آپ زیادہ دیر نہیں کر سکتے. میں کئی دفعہ فیملیز کو بھی کہتا ہوں جو کہتی ساڈی ہن بس ہو گئی ہے، میں کہا ہن تسی پھر ٹرک لے آؤ. تو مطلب ہے تھکنا تھکنا کوئی نہیں. اس میں بات یہ ہے کہ انجوائے کرنا شروع کر دو. وہ کہتے ہیں ساڈی جان وقت چ پئی ہے تسی کہندے ہو انجوائے کرو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے. ہمارے کراچی میں اور اسلام آباد میں ایمبیزلمنٹس کے جو کیسز ہوئے کوئی 6 مہینے پہلے، تو ان کو ہم مینیج کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. تو میں مختلف لوگوں سے اس سلسلے میں ملتا رہتا ہوں. تو جن لوگوں سے بھی ملتا رہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یو سیم ٹو بی انجوائنگ آل آف دس. میں کہا یس آئی ڈو. مجھے یہ ایڈونچر سا مل گیا ہے، مجھے ایک کھیل سا مل گیا ہے کہ میں نے اپنے نقصان کو انڈو کرنا ہے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے کہ جو کلپریٹس ہیں اور جو کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کو میں نے انجام تک پہنچانا ہے. لیکن میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا، میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ وہ میرے اسٹرانگ فیلڈ نہیں ہے. میرا اسٹرانگ فیلڈ جو ہے وہ بات چیت ہے. تو مجھے بات چیت کرنا ہے. اور ہم نے کتنی ساری ریکوری بھی کر لی ہے. ورنہ کون کہے گا کہ آپ کی رقم کسی نے امبیزلمنٹ کی ہے اس میں اور وہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے. تو ہمیں تو بہت بڑی رقم واپس مل گئی. تو آگے بھی اپنا نظریہ یہی ہے کہ جس بندے سے آپ نے پیسے لینے ہیں اسے لڑنا نہیں ہے، یا جس بندے سے آپ نے کوئی علت چھڑانی ہے تو پھر اس سے لڑنا نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کا پیارا ہے تو دیٹ از آل دا مور ریزن ناٹ ٹو فائٹ ود ہم. یہ چیز جو ہے ہمیں مد نظر رکھنی پڑے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انکنڈیشنل ریگارڈ ہے یہ لیٹ گو کرنے کی بات ہے. ہم نے ایک ہولڈ کیا ہوا ہے، ایک سٹانس ہولڈ کیا ہوا ہے کسی بندے کے حوالے سے کہ یہ غلط آدمی ہے، اس کی ہم نے عزت نہیں کرنی. یہ ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے اس کو، اور اس پہ ہم زور بھی لگا رہے. اچھا جو ہی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے انکنڈیشنل ریگارڈ کرنا ہے، تو آپ کو وہ جتنا آپ نے اٹھایا ہوا تھا اپنے اندر ایک سٹانس اس کے خلاف، اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کی جو انرجی اس پہ خرچ ہو رہی تھی وہ بچ گئی نا. آپ نے کہا کہ نہیں میں رہوں گا اپنے مقصد کے ساتھ ٹرو، لیکن میں کیا خوبصورت نظریہ ہے یہ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا زبردست نظریہ ہے کہ یار صرف جسٹ بائی تھنکنگ اباؤٹ اٹ یو بیکم ریلیکس. اچھا دونوں حضرات جو کراچی والا بھی ہے اور اسلام آباد والا بھی ہے وہ کہتے ہیں بس کوشش میں کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کول ڈاؤن ہو جائیں. میں کہتا ہوں میں تو کول ڈاؤن پہلے ہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جان روپے واپس کیے بغیر چھوٹے گی. آپ نے جو نقصان پہنچایا ادارے کو وہ پورا کرنا ہوگا. لیکن لڑائی کوئی نہیں ہے آپ سے، جھگڑا کوئی نہیں ہے. آپ چاہیں تو کام جاری رکھیں، وہ خود ہی بھاگ گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو اگر فیس نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی بھی اگر آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کو تو آگے بڑھ کے ملنا چاہیے اس سے. کیونکہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ نشے کی بیماری میں ہے اور وہ فیس نہیں کرنا چاہتا اور آپ بھی فیس نہیں کرنا چاہتے، تو یہ تو ڈبل جیپرڈی ہو گئی نا. یہ تو آپ یوں سمجھے کہ ایک ڈوئل کانسپریسی ہو گئی. اس میں تو بڑا فساد ہو جائے گا.
بھئی آپ تو آگے بڑھ کے بات کیجئے. اس سے فساد ہوتا ہے. جب فساد ہوتا ہے تو پھر آپ وہ طریقے پتہ کریں کہ جس سے فساد نہیں ہوتا. کیونکہ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو کوئی کرتا ہے تو ہوتا ہے نا. سب سے آسان یہ ہے کہ کوئی نہ کرے تو نہ ہو. مجھے بتائیے کہ ہنڈیا پکانا زیادہ مشکل ہے کہ ہنڈیا نہ پکانا؟ بتائیے. ہنڈیا پکانا مشکل ہے. ہنڈیا نہ پکانا تو کوئی مشکل ہے نا, کوئی مشکل نہیں ہے نا. تو ہنڈیا پکانا مشکل ہے تو لڑنا جھگڑنا مشکل ہے. اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں, یعنی انکنڈیشنل ریگارڈ, نان ججمنٹل بیہیویئر, نان ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ, تو آپ ایسے اپنے فالتو بوجھ بیگیج اتار کے پھینک رہے ہیں. اور آپ جب کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے, تو پھر دوسرے کو بھی جلدی پیغام مل جاتا ہے کہ نہیں, دیر از نو وے, یہ بندہ لڑے گا نہیں. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے ایٹ دی سیم ٹائم. کہ کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ لڑو میرے ساتھ, تمہیں غیرت نہیں ہے, تمہیں فلاں نہیں ہے, تمہیں یوں نہیں ہو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں لڑنا نہیں چاہتا. رشتے دار یا ویسے دیکھنے والے, یعنی کوئی کسی جگہ لڑائی ہوتی ہے تو کوئی بعد میں کہتا ہے کہ یار ویسے جو بھی ہے گال بہت بڑی کٹی تھی انہیں, اب سب چیزیں آگ لگا دی. مجھے ایک دفعہ ایک خاتون نے کہا, کہتی مردوں تو باہر نکلو لڑو. میں نے کہا کہ نہیں, آپ سمجھ لیں میں مرد نہیں ہوں, بس گل مکی. اس میں اتنا کون سا بڑا پرائیڈ لینے کی بات ہے کہ بھی آپ مرد ہیں یا آپ مرد نہیں ہیں. تو یہ ساری فضول باتیں ہیں نا. مطلب یہ جو جھگڑا فساد کرنا, لوگوں کے ساتھ لڑا, اس میں تو کچھ نہیں رکھا. بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے آگے واپس آتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. जैसे हम मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तो बात कर रहे हैं, हमें जो ऑडियंस देखती है या कहीं पे अगर नशे की बीमारी किसी घर तक पहुंची हुई है, और हमारे पास एक ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है कि जो कि सिर्फ अपने मसाइल को हल करने के लिए हमारे शोज़ को रेगुलर देखते हैं, क्योंकि उनके घर में मसला मौजूद है और वो अब ये चाहते हैं कि उनको मज़ीद से मज़ीद क्लैरिटी मिले कि वो अपने प्यारे को हेल्प कर सकें. कहाँ से, यानी वो नुक्ता आगाज़ क्या है और नुक्ता अंजाम क्या है, यानी इस सारे सिचुएशन के अंदर विल, स्किल, मेंटरशिप, दोस्त, बाकी सारी चीज़ें, गुफ्तगू करना. आज अगर कोई हमें देख रहा है और उसके घर में नशे का मसला है, तो इस वक्त उनके लिए क्या एक रास्ता है जिसको फॉलो करना है? सबसे पहले इस मिथ से निकलने की ज़रूरत है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये इसका मसला है, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ करो. और जब हम उनसे कहते हैं कि आपको बीच में शरीक रहना होगा और ये आपका मसला भी बन चुका है, आपका मसला था नहीं, लेकिन जब इसने कदम रखा नशे की दुनिया में और फिर ये एडिक्शन में चला गया, तो आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो गई. आपने इसको सेहतयाबी की तरफ गामज़न करने के लिए बहुत से इक़दामात किए जो कि आपको करने नहीं आते थे. ये ऐसे ही है जैसे कि कोई खाना बनाना बिल्कुल ना जानता हो और वो खाना बनाने बैठ जाए और वो फिर खाना बनाएगा तो उसमें जो कबाहतें हो सकती हैं वो आप अच्छी तरह उससे वाक़फ़ हैं. तो हम उन्हें बताते हैं कि
یہ جو آپ کا خیال ہے نا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کا پیارا ہے تو اس وجہ سے آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ آپ کا ہمسایہ ہوتا یا کوئی جاننے والا ہوتا، دور پار کی واقفیت ہوتی تو پھر کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایک فیملی کے جو ممبران ہوتے ہیں، اور فیملی ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ کافی عرصے سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور انہوں نے آگے بھی کافی عرصہ اکٹھے رہنا ہوتا ہے، تو جو فیملی ممبران ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر مریض فیملی ممبران پہ اتنا اثر انداز ہو سکتا ہے کہ فیملی ممبران روگی ہو جائیں، تو فیملی ممبران بھی مریض پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، انسانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ چوک میں جب سگنل پہ آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو کوئی خاتون جو گود میں بچہ لے کے بھیک مانگ رہی ہے تو وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ آ کے ٹک ٹک کر کے شیشے کو آپ کو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو آپ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں، یا تو مال ڈھیلا کریں، کچھ پیسے نکال کے دیں، یا پھر آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ سگنل جلدی سے گرین ہو جائے۔ اور اس وقت جو ہے 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ جو گزارنے ہوتے ہیں آپ کو، وہ عذاب لگتا ہے۔ عذاب ہوتا ہے، اور آپ اس سے نظریں چراتے ہیں، کبھی آپ اس کی طرف دیکھتے نہیں، پھر وہ ٹک ٹک کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے، پھر آپ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں۔ اگر آپ غصے پہ قابو نہیں پاتے اور شیشہ نیچے کر کے اس کو کچھ برا بھلا کہتے ہیں تو پھر آپ کو گلٹ ہوتا ہے، انہیں بد دعا نہ دے دے، پھر تسی پیسے دیں ہو کہ بد دعا نہ دے۔ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کی سٹرنگز ہیں جو کہ پل کی جاتی ہیں، تو انسان ایک دوسرے کے لیے کٹ پتلیاں ہیں۔ تو یہ صرف سیکھنے کا کام ہے۔ مریض نے اپنی ضرورت کے تحت، کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو مریض نے اپنے ضرورت کے تحت سیکھا ہوتا ہے کہ کس کی سٹرنگز کیسے پل کرنی ہے، ماں کو کیا کہنا ہے، والد کو کیا کہنا ہے، بہن بھائیوں کو کیسے رکھنا ہے، کوئی نانی دادی ہے تو اس کے ساتھ کیسے سیٹنگ رکھنی ہے۔ ویلا بندہ، مطلب اس کا کام شام تو ہے کوئی نہیں، سویرے اٹھ کے اس نے اپنی یہ کچھ مطلب لابنگ ہی کرنی ہوتی ہے نا کہ اس سے بات کر، اس سے بات کر، اس سے بات کر، فرصت سے ہے، اس کو کہیں نہیں جانا اور اس کے پاس کسی نے نہیں آنا، اس نے اپنے کام دھندے میں رہنا ہے، تو وہ سیکھ لیتا ہے کہ کیسے آپ کی سٹرنگز پل کرنی ہے، کون سا فقرہ بولے گا تو آپ پیسے ڈیلے کریں گے، کون سا فقرہ وہ بولے گا تو پہلے آپ گرمی کھائیں گے، بےزتی کریں گے۔ پہلے مریض کئی دفعہ خود بےزتی کراتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ بےزتی کریں گے تو پھر آپ کو اپنے دل میں کچھ بے چینی محسوس ہوگی، اور آپ اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے اس کو کوئی برائب دیں گے یا اجازت دیں گے یا کچھ کریں گے، لے پھڑ مار لے پیسے لے، کچھ مطلب آپ کہیں گے، تو یہ چیزیں وہ آپ سے کرا رہا ہوتا ہے، اور وہ بالکل طے شدہ منصوبے کے تحت وہ کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ 10:20 پہ انہوں نے گالیاں دی ہیں، ابھی وہ اس کو پتہ ہے کہ 20 منٹ آپ کو ذرا دم پہ رکھا ہوا اس نے، اور اس کے بعد وہ اپنا پھر واپس آتا ہے آپ کے پاس، کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو وہ پھر کچھ کہیں گے، پھر وہ پیسے نکال کے پھینکیں گے آپ کی طرف، پھر یوں کریں گے، پھر وہ کریں گے، اور پھر وہ کہے گا کہ بس میں ہوں تواڈے مسئلے حل کر دینے نے، ان میں نشہ چھاڑ دینا ہے، بس یہ والی بات جو ہے تو اسے فیملی میسمرائز ہو جاتی ہے۔ سننا چاہتے ہیں ہم، تو بات یہ ہے کہ فیملی کا اگرچہ قصور کوئی نہیں ہے، قصور مریض کا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نشے کا جو رجحان ہے چاروں طرف انسانوں کے پھیلا ہوا ہے صدیوں سے، اور کوئی نہ کوئی موقع ہوتا ہے جب کوئی بندہ یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اور اگر اس کی جینز میں کوئی گڑبڑ ہے نشے کی بیماری کی تو پھر وہ خالی نشہ نہیں کرتا، نشے کا مریض بن جاتا ہے، پھر اس کی ایک نہ بجھنے والی پیاس ہے جو اس کو دلدل میں دھکیلتی رہتی ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جس اوریجنل وجہ سے اس نے نشہ شروع کیا تھا اگر وہ باقی نہ بھی رہے تو وہ کرتا رہتا ہے، کہتے ہیں نا تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے۔ تو فیملی ممبرز جو ہیں جو پہلے دن متحرک ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں انہوں ٹھیک کر دیاں گا، سدھا کر دیاں گا، بستی کراں گا ٹکا کے پھر دیکھنا کی ہوندہ ہے، مطلب ایسے سر اس کی اپنی پہلے ہوئی ہوتی ہے نا، اس نے سیکھا ہی ہوتا ہے اپنے پیرنٹس سے، اس نے اس طرح سیکھا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ساری فیملی جو ہے وہ اپنے ٹوٹکے استعمال کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلا علاج مریض کا فیملی نے کرنا ہوتا ہے،
اور پہلا ہسپتال گھر کا ہوتا ہے جیسے ہم اکثر کہتے رہتے ہیں. تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ فیملی جب علاج کر کر کے پھاوا ہو جاتی ہے تو پھر فیملی کو بھی ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہم کو ڈپینڈنس کہتے ہیں یا روگی ہونا کہتے ہیں. اور یہ بیماری کچھ مریضوں کے فیملی ممبر میں پائی جاتی ہے, سب میں نہیں پائی جاتی. کچھ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, اکثر ماں یا باپ میں سے ایک یا کوئی دوست یا بیوی. ان کو ہم کہتے ہیں کو ڈپینڈنٹ, یعنی مریض خوش تو وہ خوش, مریض ناراض تو وہ ناراض. اور ان کا جو علاج ہے وہ اب الگ سے ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو ماں یا باپ جس کے پیارے کو نشے کی بیماری ہو بہت دکھی نظر آئے اور آپ کسی جادو کی چھڑی سے ان کے پیارے کو صحت یاب کر دیتے ہیں, وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے بالکل, ان کو پھر بھی ضرورت ہے. تو ماں باپ جو ہیں جو روگی ہو گئے تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ہر روز اس تڑپ کے ساتھ گزاریں گے کہ آج یہ نشہ کرتا ہے یا کل کرتا ہے. اور ان کو اب اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے یا ایک مطمئن اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے الگ سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ 4 5 سال گزر جاتے ہیں مریض کو نشہ چھوڑے ہوئے, اچھی زندگی کی طرف آئے ہوئے, لیکن ان کی والدہ یا والد کو ملے تو ان کے چہرے پہ وہی ایک تکلیف, بے بسی اور اذیت نظر آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب پھیرتے نہیں کر لے گا, کیا گارنٹی ہے کہ اب نہیں کرے گا. ان کے پیرنٹس کو بھی 12 سٹیپ پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ مریض کو نشے کے پیچھے بھاگنے کی عادت ہوتی ہے اور فیملی کو مریض کے پیچھے بھاگنے کی. تو بیماری ایک ہی ہے, ان کو ایڈکشن ٹو اے پرسن ہے فیملی کو, اور مریض کو ایڈکشن ٹو اے سبسٹنس اور اے کیمیکل ہے. تو یہ اب اتنی زیادہ اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ پارٹ نہیں بدلتا جب تک کہ ہول اس میں حصہ نہیں لیتا. یعنی پیارا جو ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ فیملی پرنسپل سینٹرڈ نہ ہو جائے یا نئے اصولوں سے, ریکوری کے اصولوں سے یا سوبرائٹی کے اصولوں سے جب تک فیملی واقف نہیں ہو جاتی تب تک کام نہیں بنتا. حتیٰ کہ کسی مریض کا آپ بہترین علاج کریں اور فیملی کو آپ کاؤنسلنگ نہ دیں اور اس مریض کو آپ واپس گھر بھیجیں تو فیملی اپنے رویوں سے اس کو واپس نشے کی طرف راغب کرے گی انکانشیسلی. اور یہ چیزیں جو ہے ہم روزمرہ اپنے کام کاج میں بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں. ریکوری میں رہنا, ٹریٹمنٹ میں آنا, ایک صحت مند زندگی کی طرف جانا, اس میں فیملی کا بہت بڑا رول ہے. اور وہ رول یہی ہے کہ وہ اپنے روگی پن پر, اپنے رویوں پر, اپنی اسکل کٹ کو مضبوط کریں جس کا اثر پیشنٹ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ فیملی کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کو یہ بات جب سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی ذاتی ریکوری میں قدم رکھ دیتے ہیں تو وہ بہت جلد پھر انہیں اتنا اچھا لگنے لگتا ہے کہ وہ سرپٹ بھاگنے لگتے ہیں اس متانت کی دنیا میں. اور آخرکار میں نے ایسے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ وہ اپنے مریض کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے اس روحانی دنیا میں قدم رکھا. بالکل ٹھیک بات. اور یہ جو چیز ہے یہ ہے وہ منزل جس میں فیملی کے تمام ممبران جو فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا واٹ از ان اٹ فار می. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جڑا کم تسی من پہ کہندے ہو میرے لیے ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ہے تو ਮੈਨੂੰ ਕੀ فائدہ. مطلب کوئی کتنا بھی کہے کہ میں بے غرض ہوں, مجھے کوئی لالچ نہیں, میں مخلص ہوں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انسان کا برین ایسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سوچتا ہے. دیکھیں ہمارے برین کا ایک حصہ ہے جو خسارے کو ریزنٹ کرتا ہے, خسارے سے رنج میں مبتلا ہوتا ہے. اور ہمارے دماغ کا ایک دوسرا حصہ ہے جو ہمیں اخلاص اور بے غرضی کی طرف بھی مائل کرتا ہے. یعنی ایک بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے. ہمارا ایک اینیمل برین ہے جو کہ بالکل خسارے اور منافع کو الگ الگ دیکھتا ہے, اور اگر خسارے میں ہو تو وہ دکھی ہوتا ہے. لیکن پھر ہمارا ایک جو ہیومن برین ہے وہ ہمیں وفا, قربانی اور ان چیزوں کا درس دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بات نہیں, تھوڑا خسارہ بھی ہو گیا اس رشتے میں تو خیر ہے. تو اس طرح انسان جو ہے وہ دوسرے جانداروں سے مختلف ہوتا ہے
جانور جو ہوتے ہیں وہ بالکل خسارہ برداشت نہیں کرتے, وہ ٹکر مار دیتے ہیں. آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو, گھروں میں پیٹس ہوتے ہیں, بلی یا کچھ آپ پالتے ہیں, مرغیاں, کوئی بھی چیز, تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل خسارہ برداشت نہیں کرتے. وہ ایک دوسرے اڈا لگا لیتے ہیں, مالک کے ساتھ لگا لیتے ہیں. ہاں, لیکن انسان جو ہے اس نے بہت بہت زبردست مس سے ایجاد کی ہوئی ہیں. بعض اوقات تو وہ گور کنارے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, شہید وفا اور بنتے ہیں. شہید وفا بن جاتے ہیں. Highest وہ order. کہتے ہیں اپنے لیے جینا تو کوئی جی جینا نہیں ہے, جینا تو وہ ہے جو کسی اور کے لیے جیا جائے. تو مطلب یہ ایکسٹریم ویوز ہیں. نہ تو سیلفش ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہی شہید وفا ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسی میں آپ کا بھلا ہے اور اسی میں دوسروں کا بھلا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ون ون اگر کرنا چاہتے ہیں ڈیل, یعنی اپنے اور اپنے فیملی ممبرز کے دوران, تو پھر آپ جو ہے میرٹ پہ چلنا شروع کریں, لین دین کو برابر کا رکھیں. پھر آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ یک طرفہ طور پر دوسرے کو جگہ دیتے رہیں اور وہ آپ کو دیوار پہ لگا دے. میں اکثر جو فیملی ممبرز ہیں ان کو یہ بتاتا ہوں جب کہ آپ نے سکھایا ہے, جب کوئی بتاتا ہے نا کہ ہمارے مریض نے یہ کیا, وہ کیا, فلاں کیا, تو میں کہتا ہوں آپ نے خود سکھایا ہے. تو وہ بڑا برا بھی لگتا ہے ان کو کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو ہم ویسے اس کے ظلم کے مارے ہوئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم نے اس کو اس راہ پہ لگایا. تو سر پیشنٹ بھی تو ان کو یہی کہتا ہے نا, پیشنٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ تہاڈی وجہ نال ہویا. دیکھو, اگر آپ کا کوئی ہمسایہ ہے, نیا نیا آپ کے علاقے میں آیا, اور آپ پہلے دن جو سالن پکایا ان کو بھیج دیتے ہیں اور وہ شکریہ بھی ادا نہیں کرتے, برتن بھی واپس نہیں بھیجتے, آپ منگواتے ہیں, پھر آپ انہیں کھیر بھیج دیتے ہیں, پھر آپ انہیں حلوہ بھیج دیتے ہیں, پھر مٹھائی بھیج دیتے ہیں, پھر وہ آپ کے برتن بھی رکھنے شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ ہر دفعہ نئے برتن میں ڈال کے بھیج دیتے ہیں. تو وہ آپ اسے سکھا رہے ہیں کہ یو آر نتھنگ. جب تک آپ دوسرے بندے کو ریسیپروکیٹ کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو تب تک بات نہیں بنے گی. وہ پرانے زمانے میں کتنے وہ رواج تھے شادیوں بیاہوں پہ سلامی دینا, تو وہ سلامی کیا ہوتی ہے, ریسیپروکیٹ کرنا ہوتا ہے نا. وہ ایک کاپی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ لکھو بھی کیا کس نے دیا, تو پھر اس کو واپس بھی کرنا ہے. ابھی میں نے کافی عرصے سے یہ رواج دیکھا ہے کہ شادیوں بیاہوں پہ ایسا کوئی بندوبست نہیں ہوتا. سر ایک خاص ذات ہے وہ ضرور کرتی ہے, ابھی تک چلتا ہے. ہاں, لیکن انسانوں کے درمیان جو لین دین ہے نا, اس کو برابر رکھنا پلڑوں کو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سے آپ کے اور دوسروں کے درمیان جو ہے وہ ایک ون ون ڈیل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں عظیم انسان ہوں, یہ جو مہانتا کا ایک وہم ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, ہاں مجھے اولاد کو کہتے اپنے لیے ہو جاؤ, مینوں نہیں کوئی چاہیے تھوڑے کو, اپنے جوگے ہو. اور یہ اتنا ڈراگیٹری سینٹینس ہے, اتنا توہین امیز ہے. وہی سمجھتا ہے کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اپنی اولاد کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے, ہمیشہ اپنی اولاد کو یہ درس دینا چاہیے کہ دیکھو جس طرح تم جب بہت چھوٹے تھے, 6 مہینے سال کے, تو ہم نے تمہیں بڑی محنت سے پالا اور تم ہم پہ بہت ڈپینڈ کر رہے تھے, اور اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھتے تو تم سروائیو نہ کر سکتے, تم جی نہ سکتے. اور پھر تم تھوڑا سا بڑے ہوئے تو تم انڈیپینڈنٹ ہو گئے, اور تم نے نکر خود پہننا شروع کر دی, چمچے سے کھانا خود منہ میں ڈالنا شروع کر دیا, پھر تم نے کہا نہاؤں گا میں اب خود ہی. لیکن پھر ایک دور آیا کہ جس میں تم 10-12 سال کے ہو گئے, اور ہم نے تم سے توقع رکھی کہ تم بھی ہمارے لیے کچھ کرو گے اور ہم بھی تمہارے لیے کچھ کرو گے. تو تم نے کہا نہیں میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ میرے لیے کچھ کرتے رہیں. اور جب ایسا دور پھر آگے چلتا رہتا ہے جس میں والدین بچے کے لیے کچھ کرتے رہتے ہیں اور بچہ نہیں کرتا, تو والدین پھر روگی ہو جاتے ہیں. اور پھر اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب والدین کے بچے پہ ڈیپینڈ کرنے کا وقت آتا ہے تو ایسے حالات ہی نہیں ہوتے. ہم ہوتے. تو اپنے بچوں کو خود بھی بھیج دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ دور دراز کے علاقوں میں نکل جاؤ اور ہمیں تنہا چھوڑ. یہ مجبوری کا نام شکریہ ہے نا, مطلب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فیس سیونگ کر لو, کہ اپنا گھر بار بیچ کے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں لوگ جی, اور اس کے بعد بچے واپس شکل نہیں دکھاتے. میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں
بچپن میں بچہ والدین پہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے سروائیول کے لیے، تو بڑھاپے میں والدین بھی اپنے سروائیول کے لیے بچوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، چاہے والدین کے پاس روپیہ پیسہ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پیسہ خالی آپ کے سروائیول کے لیے کافی نہیں ہوتا. سروائیول کے لیے آپ کو بہت ساری روحانی قدروں کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. جب آپ آنکھیں کھولیں تو آپ کے سامنے آپ کا بچہ ہو تو اس سے آپ کی ایک صحت میں بہتری آتی ہے. اور بچے جو ہیں عموماً آج کل والدین کے پاس جب آتے ہیں تو والدین کی آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، وہ آنکھیں کھول کے ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو ایسا بندوبست کوئی ہونا چاہیے کہ جب بچے لوٹ کے والدین کے پاس آئیں اور وہ آنکھیں کھول کے ان کو دیکھ سکیں، انہیں سینے سے لگا سکیں. یہ جو ہیں قدریں ہیں جن کو ہم معاشرے میں جن کی افزائش چاہتے ہیں، اور ولنگ ویز اس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ویسٹرن قدریں ہیں اس سے ویسٹ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. وہاں بڑا سیاپا ہے. یعنی بچے نوجوان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے انڈیپینڈنس کے لیے گھر سے چلے جانا ہے، تو والدین بھی کہتے ہیں اچھا بھی تو چلے جاؤ. لیکن وہاں اب اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور جو لوگ ریکوری اورینٹیٹڈ ہیں اور جو لوگ اپنی زندگی کو اطمینان کی نظر کرنا چاہتے ہیں، نظر آتش نہیں کرنا چاہتے، تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہوگی. اور یہ بے نیازی کا مظاہرہ وہ یہ نہیں کرتے کہ جہاں تم خوش تم وہاں چلے جاؤ، چاہے وہ سنگاپور ہو یا دبئی ہو یا امریکہ ہو. تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بے نیاز نہیں ہے، بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے. تو انسان جب ایسا رویہ کرتا ہے تو وہ بے نیازی نہیں کہلاتی، لاپرواہی کہلاتی ہے. تو ہمیشہ والدین کو اپنی ولنریبلٹی یا اپنی کمزوری یا اپنی ضرورت کو نمایاں کر کے بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور آپ کے بچے ہیں، اس میں کوئی حد تک کی بات نہیں ہے کہ آپ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے. اور یہ ہے وہ جو سرمایہ جو ہمیں جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں، ہم اپنے بچوں کو انجوائے کریں، بچوں کے بچوں کو انجوائے کریں. اور ورنہ تو دولت یا یہ سب چیزیں زندگی میں بڑی مددگار ہوتی ہیں. یعنی یہ دولت اور دیگر چیزیں، طاقت، عہدے، یہ سب مددگار ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے فیملی کو نہیں یونائٹ رکھ سکتے، اپنی فیملی کے ساتھ ہمارا میل جول نہیں ہے، وہ بس انٹرنیٹ کی مدد سے ہی کوئی ایک دوسرے کی شکل ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ پھر وہ خالی خالی کرسیاں ہیں، باقی شو تو ختم ہو چکا ہوتا ہے. خیر ختم ہی ہو گیا. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کا جو ویسکوٹ ہے اس پہ 4 اسٹار ادھر ہے، 1 اسٹار ادھر ہے. یہ ہمارے شو کی ریٹنگ ایسا لگتا ہے کہ 5 اسٹار ریٹنگ جی شو کی. تو آپ نے جو بات کی، ہم نے یہ سم اپ کیا سارا پچھلے 3 شوز کو کہ ول اسکل اور دوست اور مینٹورشپ اس کا کیا کردار ہے کسی انسان کی بہتری میں، کسی ایسے گھر کی بہتری میں کہ جہاں پہ کوئی نشے کا مریض موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بسمل آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر ماد آپ کا بہت شکریہ، اور آپ ناظرین کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور اس پروگرام کو نہ صرف یہ کہ دیکھتے ہیں بلکہ اس پہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں اور اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.